प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज हम बात करेंगे सब्र की आखिरी इंतहा पर। लगभग हर एक बंदे और बंदियों को कभी ना कभी टेंशन और डिप्रेशन जैसे हालात से गुजरना पड़ता है, और जब उनको डिप्रेशन होता है तो बहुत गलत ख्याल भी आते हैं, जैसे क्या हम खुदकुशी करके मर जाएं वगैरह वगैरह, जो कि नाजायज़ व हराम है। अपने आप को जहन्नुम में ले जाने का ज़रिया है खुदकुशी करना। हम ये क्यों भूल जाते हैं कि जिस अल्लाह ने हमें ज़िंदगी दी है वही फिर से हमारी ज़िंदगी संवारेगा, वही फिर से हमारी ज़िंदगी में सवेरा लाएगा। हमें डिप्रेशन की हालात में ख़ुद को कमरे में बंद करने या रोने धोने से अच्छा ये है कि हम अल्लाह की इस बात पर भरोसा रखें, या अय्युहल्लज़ीन आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। ऐ ईमान वालों, सब्र और नमाज से मदद लिया करो, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों का साथ देता है। हम अल्लाह को छोड़कर अपने दिल पर इतना ज़्यादा डिपेंड रहते हैं, अपने दिमाग पर से ही सोचते हैं और उल्टा सीधा सोचा करते हैं, और अपनी जान को जोखिम में डालने के बारे में बहुत बार हमारा ख्याल जाता है, और यहाँ तक मरने का ख्याल होता है कि हम मर जाएं। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जिसने हमें ज़िंदगी दी है, हम उसकी तरफ पलटकर क्यों नहीं जाते? हम क्यों नहीं सोचते कि अल्लाह ताला ने एक बात फरमाई है, कितनी प्यारी बात है कि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। बेशक अल्लाह के ज़िक्र से चैन और सुकून पाती हैं ईमान वाली रूहें। सुकून तो अल्लाह के ज़िक्र में है, और जो ताज़गी दिल को मिलती है वो अल्लाह के ज़िक्र से मिलती है। लेकिन फिर भी हम इस तरफ ना सोच के निगेटिव सोचते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला के बारे में हम बिल्कुल नहीं सोचते कि जिस अल्लाह ने ये ज़िंदगी एक एक सांस दी है वही हमें पालने वाला है, वही हमें सब्र देने वाला है। लेकिन याद रखो, अल्लाह को छोड़ोगे तो कोई चीज़ हाथ नहीं आएगी। जहाँ इतना सब्र किया है वहाँ थोड़ा और सही, फिर देखो जो अब तक तुम्हारे नसीब का हिस्सा नहीं था वो भी तुम तक पहुँचा दिया जाएगा। गम ना करो, अल्लाह तुम्हारे साथ है। एक हार पर उस फतेह को भूल गए हो जिसे अल्लाह ने तुम्हें हमकनार किया है। उसकी रहमतों को याद करो और ज़हनशीन कर लो कि हमारा रब हर शय पर कामिल है। जानते हो अल्लाह तुम्हें बेबसी के मकाम पर क्यों लाया है? ताकि तुम अल्लाह पर रुजू करो और यकीन से मांगो। जब तुम दुआओं पर यकीन करना सीख जाओगे तो जो चीज़ तुम्हें अभी नामुमकिन लग रही है और जो चीज़ें नसीब में नहीं लग रही हैं वो भी तुम यकीन से पालोगे। सब्र बहुत मुश्किल है, लेकिन इसका सिला बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। सब्र बहुत मुश्किल है, लेकिन इसका सिला बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। अभी ना सही, मगर तुम्हें तुम्हारी दुआओं का जवाब जब भी आएगा उनसे खाली नहीं जाएगा। वो खूब जानता है कौन किस हाल में है, वो जानता है कौन बेबस, कौन सब्र की आखिरी इंतहा पर है। और याद रखो, जितना मुश्किल वक्त होगा तुम अल्लाह को उतना करीब पाओगे। बस हिम्मत ना हारना, वो क्या नहीं कर सकता, वो पालने वाला बड़ा ही करीब है। होगा हर दुआ सुनी और कबूल की जाएगी। तुम बस उम्मीद रखना और सब्र से इंतज़ार करना। और आए जब लम्हे कठिन मुश्किलों के, ऐ अल्लाह मैं राज़ी गर तू राज़ी कहकर उनको आसान बना लो। होता नहीं हमेशा जैसी तुम्हारी चाहत हो, होता नहीं हमेशा जैसी तुम्हारी चाहत हो। उस ना होने में भी तुम उस रब की मसलियतें पहचानो। तवक्कल अपना ऐसा बनाओ कि कुछ खो कर भी ना पछताओ। सब्र बनाओ ऐसा कि रूह चीर देने वाली आजमाइशों में भी मुस्कुराते रहो। ये खेल है अनगिनत कुर्बानियों का, हर कोई कहाँ देता है। अल्लाह किसी शख्स को उसकी ताकत से ज़्यादा तकलीफ नहीं देता। देर हो रही है ना तो ज़रूर कुछ बेहतरीन मिलने वाला है, देर हो रही है ना तो ज़रूर कुछ बेहतरीन मिलने वाला है। अगर कर रहे हो सब्र तो ज़रूर उसका अज्र मिलने वाला है। होकर मायूस तुम अगर फिर से जीने में आए हो
تو ضرور تمہیں اس کا سہارا ملنے والا ہے۔ یقین رکھو ذات پر تو یقیناً وہ تمہارا دل خوش کرنے والا ہے۔ وہ چاہتا ہے تم ہمت رکھو، تمہیں تمہارے درد کا در ملنے والا ہے۔ اگر مانگا ہے تم نے ایک قطرہ تو یقیناً تمہیں پورا سمندر ملنے والا ہے۔ چل رہے ہو بنا کسی منزل کے جس راستے میں تم سکون رکھو، تمہیں اس کی رحمتوں کا اشارہ ملنے والا ہے۔ اللہ حساب رکھتا ہے ہر اس بات کا جس پر تم نے دکھے دل کے ساتھ صبر کر لیا تھا، جب تم نے نم آنکھوں کے ساتھ ہنسنا نہیں چھوڑا تھا، جب اچانک لیٹے لیٹے ماضی کی تلخ یاد نے دل و دماغ بوجھل کر دیے تھے اور تم نے بے چین ہو کر کروٹ بدلی تھی، جب رات کو سوتے وقت آنسو تمہاری آنکھوں سے پھسل رہے تھے اور تم انجان تھے مگر اللہ بے خبر نہیں تھا، جب کسی کے سخت جملوں نے تمہارے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے اور تم مسکرا کے سہے گئے تھے، وہ تمہاری ہر اس تکلیف کا حساب رکھے۔ تمہیں یہ وقت بھلے ہی مشکل لگ رہا ہے مگر تمہاری سب مشکلات کا حل بس اس کے ایک کن میں ہے۔ صبر کرنا جتنا مشکل لگ رہا ہے نا، اس کا اجر بھی اتنا ہی خوبصورت ہوگا۔ صبر کرنا جتنا مشکل لگ رہا ہے اس کا اجر بھی اتنا ہی خوبصورت ہوگا۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تم کہتے ہو کہ درد اب برداشت سے باہر ہو گیا ہے، اللہ کہتا ہے کہ وہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا ہے۔ تم کہتے ہو یا اللہ میں ہی کیوں؟ تم کہتے ہو نا یا اللہ میں ہی کیوں؟ وہ کہتا ہے کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور اللہ جن سے محبت کرتا ہے نا ان کو ہی آزمائش میں ڈالتا ہے۔ ہر وہ چیز جس کے لیے تم نے صبر کیا وہ تمہارے نصیب میں ہی آئے گی۔ پھر تمہیں کیا معلوم کہ جب کوئی ہر وہ چیز جس کے لیے تم نے صبر کیا نا وہ تمہارے نصیب میں ہی آئے گی، اور پھر تمہیں کیا معلوم کہ جب کوئی بھیگی آنکھیں سختی سے رگڑ کر لمبی سانسیں کھینچ کر تلخ مسکراہٹ لبوں پر سجائے آسمان کی طرف دیکھے تو وہ ضبط کی کس انتہا پر ہوتا ہے۔ یقیناً وہ وقت بہت ہی قریب ہے کہ جب تمہارا رب تمہیں خوش کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گا، بالکل ویسے ہی جیسے تم نے اس کی رضا کے لیے اپنی خواہشات کو قربان کرتے ہوئے اپنے صبر سے اسے راضی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ان ساری باتوں کے پیچھے بہت سی حکمتیں اور بہت سی مصلحتیں چھپی ہوئی ہیں، اس لیے پریشان ہونا چھوڑ دو، اللہ سے جڑے رہو، اللہ سے مدد مانگتے رہو، صبر سے اللہ کے فیصلوں کا انتظار کرو۔ صبر اور بندے کی طلب کبھی ضائع نہیں جاتی، اور اس بات پر بھی یقین رکھو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، بے شک وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ دعائیں جتنا صبر لیتی ہیں نا وہ اتنی ہی زیادہ رنگ لاتی ہیں، تو اپنے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو مایوسی کی وجہ سے جھکنے نہ دینا، کیونکہ اللہ کبھی کبھی صبر کی آخری حد آزماتا ہے، اور اس کے بعد بس ایک ہی مرحلہ آتا ہے اور وہ ہے اس کا کن۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان کی بلندی 4 باتوں میں ہے۔ نمبر 1 حکم الہی پر صبر کرنا، نمبر 2 تقدیر پر راضی رہنا، نمبر 3 اخلاص کے ساتھ اللہ پر توکل رکھنا، نمبر 4 پروردگار کا فرما بردار رہنا۔ کوئی ذرا سی دیر میں ہو گیا مایوس اور کسی کے حصے میں بار بار سر کو جھکانا لکھ دیا گیا، کسی کو 4 قدم کے فاصلے پر مل گیا اور کسی کے نصیب میں لمبا سفر لکھ دیا گیا۔ راہیں جدا ہو جانے سے مقدر جدا نہیں ہوتے، اور جو اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ اللہ ان کے لیے ایسے وسیلے بناتا ہے جو کسی کی بھی نظر سے گزرے نہیں ہوتے۔ حالات سمجھ سے باہر ہو جائیں تو معجزے بھی عقل سے باہر کے ہوتے ہیں۔ جو شخص صبر کی چادر اوڑھ لیتا ہے نا وہ عزت اور بزرگی پاتا ہے۔ رب جس چیز کو تمہارے قریب کر دے
اس میں حکمت تلاش کرو، اور جس چیز کو دور کر دے اس پر صبر کرو۔ جب ہمارے صبر کی آخری حد ٹوٹ جاتی ہے تب اللہ فرماتا ہے کن، تو بس وہ ایک بار کہے گا کن، بس وہ ہو جائے گا۔ سورہ یوسف ہمیں بتا رہی ہے کہ صبر کرنے والے خوبصورت اختتام پائیں گے۔ جب تم محسوس کرنے لگو کہ آخری حد تک آزمائے جا رہے ہو تو سمجھ جاؤ کہ تمہارے معاملے کا فیصلہ اور اللہ کی جانب سے مدد کا وقت یقیناً بہت قریب آ رہا ہے۔ بس تم اللہ کی جانب سے آنے والے حکم کے انتظار میں صبر کیے رہو۔ اللہ کسی بھی حال میں تمہیں در بدر نہیں ہونے دے گا۔ جب ساتھ ہو اللہ کا تو کیسی مشکل اور کیسا غم، جب یقین ہو اللہ پر تو کیسے شکوے اور کیسے سوالات۔ وہ اللہ جو رات کے اندھیرے میں بھی ایک گہرے پتھر کے نیچے چلتی ہوئی چیٹی کے بارے میں بھی باخبر ہے، تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ یہ جو تمہارے دل میں خواہش ہے وہ رب اس سے واقف نہیں ہے؟ تم جھومتے پھرو گے کہ جب تمہاری ورشوں پرانی دعائیں بھی رنگ لائیں گی۔ ہمت مت ہارو اور دعا مانگتے رہو تب تک جواب نہیں مل جاتا۔ جب وہ تمہیں صبر کی انتہا کو لے آئے تو یقین رکھو کہ آزمائی کب ختم ہونے والی ہے، اور پھر ہر اس چیز سے نواز دیا جائے گا جس کے لیے تم راتوں کو اٹھ کر جھولی پھیلایا کرتے تھے۔ جب تم ناممکن حالات میں بھی اللہ کا در نہیں چھوڑتے تب وہ تمہیں اپنے معجزات سے نوازتا ہے۔ صبر میں شکوہ نہیں ہوتا، بس خاموشی ہوتی ہے، اور اس خاموشی کا شور بس اللہ کو سنائی دیتا ہے۔ تم صبر کی آخری انتہا پر ہونا تو سنو، اس کی مدد بس پہنچنے والی ہے۔ تمہارے یہ بہائے ہوئے آنسو اس نے قبول کر لیے ہیں، تمہارا سجدوں میں اس کو پکارنا پسند آ گیا ہے، وہ بس اب راضی ہو گیا ہے تم سے۔ تمہارا نصیب اب جلد بدلنے کو ہے، تمہاری بے رنگ زندگی میں اب وہ رنگ بھرنے والا ہے۔ اب تمہارا گھر بھی خوشی کے پھولوں سے مہک جائے گا۔ یقین کرو تم اپنی دعاؤں کی قبولیت جلد دیکھو گے۔ جب آپ کچھ بھی نہ بدل سکیں تو اپنی دعاؤں میں اضافہ کر دیں، کیونکہ اس ذات کے سوا کوئی بھی آپ کو کچھ نہیں دے سکتا۔ ایک منصوبہ تم بناتے ہو اور ایک منصوبہ وہ بناتا ہے۔ جب تم اس کی منصوبہ بندی پر یقین نہیں رکھتے تو وہ تمہیں تمہارے منصوبے میں ہی تھکا دیتا ہے، اس لیے نہیں کہ تمہیں تکلیف ہو، بلکہ اس لیے تم جان سکو کہ اس سے زیادہ دانائی اور حکمت والا منصوبہ ساز کوئی بھی نہیں ہے۔ کوئی بات نہیں اگر تم آج بالکل ٹوٹے ہو، دل سے شکستہ ہونا کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہاں بس مایوس مت ہونا، وہ رب بس تمہیں آزما رہا ہے، تمہیں سزا نہیں دے رہا، اس نے تمہاری مشکل کے ساتھ آسانی بھی رکھی ہے۔ ان مع العسر یسرا۔ تمہارے مسائل کا حل تمہیں نظر نہیں آ رہا، مگر ایسا نہیں ہے کوئی حل موجود ہی نہیں ہے۔ ہر چیز اپنے وقت پر سلجھ جائے گی، ہر چیز اپنے وقت پر سلجھ جائے گی، ہر زخم سے وہ شفا دے دے گا، بس تم اس کی ذات سے تعلق بنائے رکھنا۔ ہر کام آسان کر دے گا اور وہی کرے گا۔ وقت کی بات ہوتی ہے، اگر برا وقت ہو تو صبر کر لیجئے، اور اگر اچھا وقت ہے تو شکر کیجئے۔ چیزیں خراب ہوتی ہیں پہلے سے زیادہ بہتر ہونے کے لیے، چیزیں خراب ہوتی ہیں پہلے سے زیادہ بہتر ہونے کے لیے۔ ان آزمائشوں کے بعد اللہ کا معجزہ ہے تمہارے لیے۔ جب تم صبر کرو گے نا تو راستے خود تمہارا رب بنائے گا۔ اس نے کہا ہے نا وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب رب ساتھ ہے تو اس سے زیادہ خوشی کی کون سی بات ہے؟ حوصلے کی بات تو تمہارے لیے اس سے زیادہ کیا ہو سکتی ہے؟ کبھی ایک دفعہ ممکن اور ناممکن کی حد سے باہر نکل کر اپنی کوئی چیز اللہ سے مانگ کر تو دیکھو، جلد نہ صحیح، دیر سے ہی صحیح، لیکن ضرور دے دی جائے گی۔ سورہ یوسف مثال ہے، کچھ چیزیں لمحوں میں نہیں دی جاتی، وہ اکثر صدیوں میں تمہارا حصہ لکھ دی جاتی ہیں۔ ایک بار یہ جب تک اللہ کے سامنے بہنے لگے اور یہ ہاتھ مانگنے کے لیے اللہ کے آگے اٹھنے لگے تو پھر اللہ کبھی ان ہاتھوں کو
لوگوں کے آگے پھیلانے نہیں دیتا اور نہ ان آنکھوں کو کسی کے سامنے تر ہونے دیتا ہے۔ خدا کے فیصلے محض تمہارے صبر کا امتحان ہیں۔ بے شک زیادہ وقت گزرنے پر تکلیف سہنا آسان نہیں ہوتا، لیکن جتنا زیادہ تم صبر سے کام لوگے اس کا پھل اتنا ہی دگنا کر دیا جائے گا۔ جس کے کڑوے گھونٹ تم ہنس کر پی گئے تھے نا، اللہ فرماتا ہے میری رحمت سے نا امید مت ہونا۔ ایک یہ چیز تمہارے لیے مشکل ہے، لیکن تمہارے اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ وہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ فرماتا ہے کن فیکون ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے بارے میں جیسا گمان کرو گے ویسا ہی پاؤ گے۔ جس نے تمہارا نصیب لکھا ہے وہ دوبارہ لکھنے کی بھی طاقت رکھتا ہے۔ جس نے تمہارا نصیب لکھا ہے وہ دوبارہ لکھنے کی بھی طاقت رکھتا ہے۔ تو دعا کرتے رہو اور یقین رکھو، پھر دیکھو کیسے تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہارے نصیب کے صفحے پلٹتا ہے۔ تہجد کا سجدہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ تہجد لاڈلی عبادت ہے اور اللہ کے لاڈلوں کو ہی نصیب ہوتی ہے۔ تہجد میں مانگی گئی دعا رد ہو جائے یہ تو سراسر ناممکن سی بات ہے۔ تم اسے منانے کے لیے اپنی نیند قربان کرو اور وہ نہ مانے یہ تو ناممکن سی بات ہے۔ اگر اللہ تمہیں وہاں تک نہیں لے کر گیا جہاں تم جانا چاہتے تھے، غور سے سنو، اگر اللہ تمہیں وہاں تک نہیں لے کر گیا جہاں تم جانا چاہتے تھے تو یقین رکھو بہتر ہوگی وہ جگہ جہاں وہ تمہیں اپنی مرضی سے لے جائے گا۔ بہتر ہوگی وہ جگہ جہاں تمہیں وہ اپنی مرضی سے لے جائے گا۔ عین ممکن ہے تمہارا صبر تمہیں اس مقام تک لے جائے جہاں تم صرف سوچو اور تمہیں نواز دیا جائے۔ جو اللہ کو دنیا سے پہلے رکھتا ہے نا، اللہ بھی پھر اسے دنیا سے پہلے رکھتا ہے۔ اللہ کو محبت کا مرکز بنا لو، پھر دیکھو کیسے ساری محبتیں بھاگ کر تم تک پہنچ جائیں گی۔ اللہ ہی محبت کا پہلا اور آخری حقدار ہے۔ بیچ کی ساری محبتیں تو چند لمحوں کی کہانی ہیں۔ ہم کہتے ہیں اللہ ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، تو وہ ہمیں آزمائش میں ڈالتا ہی کیوں ہے؟ ہم کہتے ہیں ہمیں کس چیز کی خواہش ہے تو انتظار کیوں کرواتا ہے؟ یعنی کہ ہم کسی چیز کی خواہش رکھتے ہیں تو اللہ تعالی ہمیں اس چیز کے بدلے میں اتنا زیادہ انتظار کروا دیتا ہے۔ ان مانگے کیوں عطا نہیں کرتا؟ انتظار ہی کیوں کرواتا ہے؟ ذرا سوچئے آپ اگر یہ معمولی سے آزمائش پہ نہیں آتی آپ پر تو آپ تو اللہ سے کیسے جڑ پاتے؟ اگر دعا نہیں ہوتی تو اللہ سے ہم کلام کیسے ہو پاتے؟ اللہ پاک مختلف ذریعوں سے آزماتا ہے، کبھی لے کر تو کبھی دے کر، لیکن یاد رکھیے گا آزماتا انہیں ہی ہے جنہیں اپنے قرب سے نوازنا چاہتا ہے۔ پتہ ہے انسان کب بے سکون ہوتا ہے؟ انسان کب بے سکون ہوتا ہے؟ جب وہ اپنے سکون کا مرکز انسان کو بنا لیتا ہے، جب وہ اپنے سکون کا مرکز انسان کو بنا لیتا ہے، جب وہ اپنی خوشیوں کی امیدیں انسان سے لگا لیتا ہے، کیونکہ سکون کا مرکز نہ تو انسان ہو سکتا ہے اور نہ ہی یہ دنیا۔ زندگی کبھی کبھار تمہیں ایسے موڑ پر لے آتی ہے جہاں صرف 2 راستے ہوتے ہیں، پہلا یہ کہ حقیقت سے بھاگتے رہو اور دوسرا یہ کہ اللہ کی رضا میں راضی ہو جانا جو تمہارے لیے بہتر ہے، کہ اللہ کی رضا میں راضی ہو جاؤ۔ خود کو ایسی تکلیفوں میں مبتلا کرنا چھوڑ دو، کیونکہ یہ دنیا بھروسے کے قابل نہیں ہے، یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے۔ پھر بھلا ہم کیسے اس دنیا کی محبت پر یقین کر سکتے ہیں؟ ہمارا یقین تو صرف اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے، اور بے شک ہمیں اپنے حالات پر صبر کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالی صبر کرنے والوں کا ساتھ دیتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ تھا ہمارے اس ویڈیو کا پہلا پارٹ۔ اگر آپ حضرات کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ ہو سکے تو ہمارے اس ویڈیو کو آگے بھی شیئر کر دیں، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے اور
ہمارے آپ سب کے لیے صدقہ جاریہ کا سبب بن جائے۔ ناظرین کرام، اگر آپ حضرات اس ویڈیو کا پارٹ 2 بھی چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹ باکس میں لکھ کر ضرور بتائیں، انشاءاللہ عز و جل ہم اس پر دوسرا پارٹ بھی بنائیں گے۔ ناظرین کرام، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میں بھی اس وقت تھوڑا ڈپریشن سے جوجھ رہا ہوں، میرے لیے بھی دعا کریے کہ اللہ تعالی ہمیں اس مصیبت سے نکال دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔